आज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह दो लेक्चर इस सीरीज़ के आ चुके हैं, हालत नज़ा और गुस्ल, और दूसरा कफ़न के बारे में, मर्द और औरत का कफ़न। और आज हम मर्द और औरत का नमाज जनाजा पर डिस्कस करेंगे। तो कफ़न पहना देने के बाद जो है गुस्ल और कफ़न के बाद औरत हो या मर्द, उसका नमाज जनाजा पढ़ाया जाता है बिना ताख़ीर के। कोशिश यही की जाएगी कि बिना ताख़ीर के नमाज जनाजा पढ़ाई जाए। इंतज़ार वग़ैरह होता है बाज़ औक़ात कि कोई आ रहा है या किसी के आने का इंतज़ार है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द नमाज जनाजा पढ़ा दिया जाए। अच्छा, जब मैयत को गुस्ल दे चुके हैं तो फिर मैयत को मैयत डोली में रख दें। मैयत डोली उसे कहते हैं जिसके चार किनारों पर चार डंडे होते हैं। उठाने के लिए घर से लेकर मस्जिद और मस्जिद से लेकर मैयत को मैयत डोली में ही कब्रिस्तान तक लेकर जाया जाता है और फिर मैयत डोली से ही कब्र में उतारा जाता है। जब मैयत को गुस्ल दे चुके हैं तो फिर मैयत को कफ़न पहनाकर मैयत डोली में रख दिया जाए ताकि मैयत को जहाँ चाहें मूव कर सकें, मूव करने में आसानी हो। मैयत को चाहे किसी इदारे या सेंटर में गुस्ल और कफ़न दें या घर में, मैयत को मैयत डोली में रख कर घर में ही रखा जाता है ताकि सब घर वाले और रिश्तेदार मैयत का आखिरी दीदार कर सकें। मगर ज़्यादातर लोग ला इल्मी की वजह से मैयत के लिए रोने धोने में लग जाते हैं, जबकि घर वालों की तरफ से मैयत के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा उसके लिए नमाज जनाजा पढ़ना है। जी हाँ, घर की औरतें मैयत का नमाज जनाजा घर में ही अदा करें, क्योंकि ये मैयत को सवाब पहुंचाने का सबसे बड़ा ज़रिया और सुन्नत है। मगर अफसोस और ला इल्मी की हद है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ला इल्मी या फिर मसलक परस्ती की बिना पर औरतों को नमाज जनाजा पढ़ने की इजाज़त ही नहीं दी जाती। और अगर कोई इल्म वाली खातून मैयत का जनाजा पढ़ने का कहे तो गोया उसे गुमराह और मायूब समझा जाता है और ये कह दिया जाता है कि औरत नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकती। आइए हम शरीयत में देखते हैं कि क्या औरत नमाज जनाजा पढ़ सकती है या नहीं। अब ये हदीस जो है वो एक साथ दो मसले बयान कर रही है। एक तो मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ना चाहिए और दूसरा कि औरत नमाज जनाजा पढ़ सकती है, और वो भी मस्जिद में। घर में तो चलें जैसे आसानी हो, घर वाली औरतें हैं और मैयत को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, तो वो औरतें ज़ाहिरी बात है घर में आ रही हैं, तो वो घर में नमाज जनाजा पढ़े मैयत का, चाहे वो मर्द हो या औरत। और वैसे तो ये दलील है कि नमाज जनाजा मस्जिद में पढ़ा और पढ़ना चाहिए, और मस्जिद में अम्मा आयशा ने पढ़ा। हदीस आप सुन लीजिए, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2252 है जो मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ। अबाद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुक्म दिया कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा मस्जिद में से गुजारा जाए ताकि वो भी इनका जनाजा अदा कर सके। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात पर लोगों ने एतराज़ किया तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, लोग किस कदर जल्द भूल गए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदरी सहाबी सहल बिन बैज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा मस्जिद ही में अदा की। तो ये अब आप हदीस आपके सामने है, और सही मुस्लिम की हदीस नंबर ये 2252 है, और इसके अलावा दूसरी हदीस भी है जिसमें बाकी अज़वाज मुतहरात का भी जिक्र है कि उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ा, तो उसका नंबर भी 2253 सही मुस्लिम का नंबर मौजूद है, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसी तरह हरम मक्का और हरम मदीना में ये सुन्नत माशाल्लाह अदा की जाती है कि जब भी कोई मैयत लाई जाती है तो उसका नमाज जनाजा तमाम उम्मत पढ़ती है। जो लोग हज या उम्रा
کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں تو انہیں اس بات کا علم ہوگا، جو حج عمرہ کرنے جاتے ہیں یا کر کے آئے ہیں تو انہیں اس بات کا علم ہوگا کہ ہر فرض نماز کے بعد امام نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور تمام عورتیں اور تمام مرد نماز جنازہ پڑھتے ہیں، مگر کئی خواتین لا علمی کی وجہ سے یا نماز جنازہ نہ پڑھنا آنے کی وجہ سے حرم میں بھی نہیں پڑھ پاتے، اور کئی خواتین کے ساتھ یہ ہوتا تھا تو میں انہیں پہلے ہی سکھا دیتی تھی کہ کس طرح سے پڑھنا ہے، کیونکہ بہت آسان ہے اس کا طریقہ، 4 تکبیرات پڑھنی ہے۔ تو مجھے جیسے ہی ہم فرض نماز کا سلام پھیرتے تھے تو جو اردو سمجھنے والی اگر میرے آس پاس ہوتی تھیں، عرب عورتیں تو پڑھتی تھیں، ان کو تو پتہ ہوتا تھا، لیکن جو ہمارے انڈیا، پاکستان اور اردو بولنے والے خواتین موجود ہوتی تھی تو میں انہیں پہلے ہی بتاتی تھی کہ اب یہ جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھایا جائے گا، تو اس میں آپ نے 4 تکبیروں کے ساتھ امام کو فالو کرنا ہے، یا آپ مجھے فالو کر لیں، مجھے دیکھ لیں۔ پہلی تکبیر میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، دوسری میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تیسری میں آپ نے جو ہے وہ دعا پڑھنی ہے، وہ امام پڑھ رہا ہے، اگر نہیں بھی آ رہا تو آپ خاموش رہیں گے، اور چوتھی پہ آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ تو میں انہیں بہت ہی جلدی جو ہے یہ سکھا دیتی تھی، کیونکہ یہ نماز جنازہ بے حد آسان اور مختصر سا عمل ہے۔ مگر جو لوگ مسلک کی قید سے آزاد ہیں تو وہ نماز جنازہ مسجد میں ہی پڑھتے ہیں اور اپنی خواتین کو بھی مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ساتھ لے کر جاتے ہیں، مگر جو مسلکوں میں گرفتار ہیں تو وہ نماز جنازہ تو دور کی بات ہے، فرض یا نفلی نماز کے لیے بھی عورت کا مسجد میں جانا معیوب سمجھتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اس معاملے میں ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ اس معاملے میں عورتوں کا حق ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور خواتین کا مسجدوں میں پردے کے ساتھ بہترین نظام قائم کرتے ہیں۔ مگر جو خواتین مسجد نہ جا سکیں تو انہیں میت کا جنازہ گھر میں ہی ادا کرنا چاہیے۔ شاید عورتیں جانتی ہی نہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے کا کیا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث نمبر 1325 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنازہ پڑھنا 1 قرات ثواب اور پڑھ کر دفنانا 2 قرات ثواب ہے۔ عورتیں دفنانے تو نہیں جا سکتی، مگر نماز جنازہ پڑھ کر 1 قرات ثواب کی حقدار تو بنے نا، یہ تو بننا چاہیے۔ اور آپ لوگوں کو شاید معلوم نہیں کہ 1 قرات کتنا ہوتا ہے۔ 1 قرات ایک احد پہاڑ کے جتنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو لوگ گئے ہوئے ہیں مدینہ تو انہوں نے وہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر احد، جہاں پر جنگ احد ہوئی وہاں پر حضرت حمزہ بھی مدفون ہے، وہاں انہوں نے دیکھا ہوگا سامنے احد کا پہاڑ ہے، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے احد کے پہاڑ کو دیکھا ہوا ہے تو وہ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا ہے احد کا پہاڑ، اور اس کے برابر جو ہے اس کو کہتے ہیں 1 قرات ثواب۔ تو نماز جنازہ جس نے پڑھا اسے 1 قرات ثواب، اور جس نے پھر نماز جنازہ پڑھ کر دفنایا تو وہ مردوں کا ظاہری بات ہے، مرد 2 قرات ثواب لے جاتے ہیں، کیونکہ عورتوں کا تو جو ہے وہ ناثابت ہے جا کر دفنانا، وہ مرد ہی کرتے ہیں، تو مرد 2 قرات ثواب یعنی 2 احد کے پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ تو کم از کم عورتیں 1 قرات ثواب کا اجر تو کمائیں، جو کہ 1 احد کے پہاڑ جتنا ہے۔ تو نماز جنازہ میت کے لیے مغفرت اور پڑھنے والوں کے لیے احد کے پہاڑ جتنا ثواب۔ اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے، اس لیے اپنے پیاروں کے مرنے پر عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھلے گھر میں ہی جب میت لا کے رکھی جائے تو اس کا نماز جنازہ پڑھیں، کیونکہ مرنے والے کے لیے نماز جنازہ سے بڑا کوئی تحفہ اور ثواب نہیں۔ اچھا، پھر میت ڈولی کو کعبہ رخ رکھا جائے گا، یعنی میت کا سر شمال کی سمت قبلے کی دائیں اور پاؤں جنوب کی جانب رکھیں، یعنی میت ڈولی کعبہ رخ رکھ کر اس کا سر جو ہے شمال کی طرف ہونا چاہیے اور پیر جنوب کی طرف، تو وہ سامنے آپ رکھیں گے کعبہ رخ کر کر، اور سر شمال کی طرف اور پاؤں جنوب کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے میت ڈولی کعبہ رخ رکھ دی، یعنی میت آگے رکھ کر اس کے پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ اگر میت مرد ہے تو نماز جنازہ پڑھنے والا امام میت کے سر کے پاس، یا عورت پڑھنا چاہ رہی ہے تو وہ نماز، اگر مرد ہے میت تو نماز جنازہ جو ہے پڑھنے والا میت کے سر کے پاس کھڑا ہوگا، اور اگر میت
عورت ہے تو عورت کے جسم کے درمیانی حصے کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں آپ کو 1034 نمبر پر صحیح سند کے ساتھ مل جائے گی کہ مرد کے سر کے پاس کھڑا ہوگا امام، اور اگر عورت ہے تو اس کے درمیان میں، یعنی کہ جو عورت کا سر اور پیر کے درمیان جو پیٹ کا حصہ ہے وہاں پر کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی عورت گھر میں نماز جنازہ کی امامت کرنا چاہے تو بالکل کروا سکتی ہے، مگر ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر، یعنی امام عورت جنازے کو سامنے رکھ کر کھڑی ہوگی اور باقی عورتیں امام عورت کے ساتھ ہی دائیں اور بائیں کھڑی ہوں گی، نہ کہ اس کے پیچھے، ٹھیک ہے نا، ساتھ کھڑی ہوں گی، ایک ہی صف بنے گی اور بیچ میں امام عورت کھڑی ہوگی، دائیں اور بائیں باقی عورتیں کھڑی ہوں گی۔ وہ عورت جیسے مرد امام آگے کھڑا ہوتا ہے اور باقی مقتدی پیچھے پھر صف بناتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک ہی صف میں عورت امام بیچ میں اور باقی دائیں بائیں کھڑی ہوں گی۔ اگر جماعت سے عورت نماز پڑھانا چاہے تو بھی پڑھا سکتی ہے، اور اگر کوئی انفرادی طور پر آ کر نماز جنازہ پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ جیسے میت رکھی اور تعزیت کرنے کے لیے خواتین آ رہی ہیں تو علم والوں کو، اور یہ ہمیں سب کو آنا چاہیے یہ سنت، اور یہ میرا لیکچر دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، اور آپ لوگوں کا کام ہے کہ پھر آپ یہ چیز آگے ایجوکیٹ کریں کہ جب ایسا کوئی معاملہ آئے تو اس وقت ایک نئی چیز نہ ہو کہ وہاں بحث مباحثے میں ہی معاملہ ختم ہو جائے، میت کو اتنے کمفرٹیبل طریقے سے کعبہ رخ، سر شمال کی طرف پاؤں جنوب کی طرف کر کے اس طرح سے کعبہ رخ رکھ دیا جائے اور جگہ خالی چھوڑ دی جائے، اور آنے والے آئیں تعزیت کریں اور انہیں آپ کہیں کہ آپ نماز جنازہ پڑھیں۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے، سنت ہے، جو کہ جس کا کہ کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ اور میں نے 2 دفعہ الحمدللہ نماز جنازہ کی جماعت کروائی ہے خواتین کے ساتھ، اور خواتین کو جنازہ پڑھنا سکھایا ہے الحمدللہ۔ تو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، وہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی کہ نماز جنازہ پڑھنے کا جو ہے طریقہ وہ 4 تکبیرات سے ہے، اس میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے، کھڑے کھڑے اسے پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کی اللہ اکبر کر کے جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں، ایسے ہی جو ہے اس کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ نماز ہے اور نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو وضو کر کے اللہ اکبر کر کے آپ جو ہے وہ پہلی تکبیر میں کیا کہیں گے، ثنا پڑھی اور پھر سورہ فاتحہ پڑھی۔ دوسری تکبیر پھر آپ اللہ اکبر کریں گے اور پھر آپ جو ہے درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر تکبیر کریں گے، پھر ہاتھ باندھیں گے، پھر آپ جو ہے وہ کیا پڑھیں گے، دعائے مغفرت میت کے لیے۔ اور دعائے مغفرت کے لیے میں آپ کو جو ہے وہ دعائیں بتا دیتی ہوں، جو کہ آپ میں ان میں سے کوئی ایک بھی یاد کر لیں تو کافی ہے، کیونکہ جنازہ جو پڑھائے گا تو اس کو یہ دعا جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے، جو بھی آپ کو آسان لگے آپ اس میں سے وہ دعا یاد کر سکتے ہیں۔ تیسری تکبیر میں، پہلی تکبیر آپ نے اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھے اور ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، پھر ہاتھ کھول کے اللہ اکبر کیا، پھر ہاتھ باندھے، پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھا، پھر اللہ اکبر کر کے آپ نے پھر ہاتھ باندھے، پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے، اب دعائے مغفرت پڑھنی ہے، یہ میت کے لیے۔ تو اس کے لیے آپ نے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 14981499 اس میں وہ دعائیں بتائی گئی ہیں، وہ دعاؤں کو میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتی ہوں کہ ان دعاؤں میں جو ہے امام یا نماز جنازہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے جی ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1498 جو دعا ہے، دعائے مغفرت، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافیہ واعف عنہ۔ تو یہ سو آن لگاتار جو ہے جا رہی ہے، 3-4 لائنوں کی دعا ہے، اس کے آپ معنی سن لیجئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ سے۔ الہی اسے معاف فرما، اس پر رحم فرما، اسے عافیت میں رکھ، اس سے درگزر فرما، اس کی بہترین مہمانی فرما، اس کی قبر فراخ فرما، اس کے گناہ پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال، اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا ہے، اسے اس کے دنیا والے گھر سے بہتر گھر، دنیا کے لوگوں سے بہتر گھر والے اور اس کی بیوی سے بہتر جوڑا عطا فرما، اسے بہشت میں داخل فرما اور فتنہ قبر اور عذاب جہنم سے بچا۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے، اور اس میں یہ بھی پتا چلا کہ اس کی بیوی سے بہتر بیوی، یعنی کہ بہتر جوڑا
عطا فرما. تو اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ مرنے والا جو ہے اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو یہاں دنیاوی جو ہے نا وہ لڑنے والی اور جھگڑنے والی بیوی سے جو ہے وہ جان بھی چھوٹ گئی. تو بہترین بیوی جو ہے اس کو عطا کر، یہ دعا ہے. اسی طرح تیسری دعا ہے جو کہ یہ بھی ابن ماجہ کی ہے 1499. اس میں ہے اللہم انا فلاں بن فلاں. یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ دعا بھی صرف 2 لائنوں کی 2.5 لائن کی دعا ہے عربی میں، جس کا ترجمہ ہے الہی یہ فلاں بن فلاں تیرے ذمے اور تیری رحمت کے سائے میں ہے، اسے فتنہ قبر اور آگ کے عذاب سے بچا. تو اپنے وعدے وفا کرنے والا اور حق والا ہے، الہی اسے معاف کر دے، اس پر رحم فرما، بلا شبہ تو بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو الحمدللہ یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں. یہ آپ کو میں نے دعائیں بتا دی، یہ تیسری تکبیر میں. اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کریں گے، یعنی کہ تیسری تکبیر میں آپ نے دعا پڑھی ہاتھ بندھے ہوئے، پھر چوتھی تکبیر کریں گے اللہ اکبر، اور پھر آپ جو ہے وہ دائیں طرف سلام پھیر دیں گے. یہ ہو گئی 4 تکبیرات کے ساتھ دعا. پہلی تکبیر ثنا پڑھ کے سورہ فاتحہ، پھر دوسری تکبیر میں درود ابراہیمی، پھر تیسری تکبیر میں آپ کو دعائیں میں نے بتا دی ہیں ابن ماجہ 1498 1499. جو دعا آپ یاد کرنا چاہیں، اور بھی بہت ساری ہیں آپ کو اس چیپٹر میں مل جائیں گی، کوئی چھوٹی دعا یاد کرنا چاہیں وہ کر لیں. اور پھر چوتھی تکبیر میں آپ نے دائیں طرف سلام پھیر دینا ہے. 5 تکبیرات سے بھی ثابت ہے، لیکن یہ 4 تکبیرات والی جو ہے وہ زیادہ رائج ہے ہمارے معاشرے میں الحمدللہ. تو یہ 4 تکبیرات سے آپ نے نماز جنازہ کھڑے کھڑے پڑھ لی. اس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور تکبیرات کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جیسے ہم نماز میں بھی تکبیرات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گئی آپ کی نماز جنازہ. بہت آسان ہے، صرف اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی دعائے مغفرت یاد کرنی ہوگی جو کہ آپ نے تیسری تکبیر میں پڑھنی ہے، اور چوتھی تکبیر میں آپ نے دائیں طرف سلام پھیر دینا ہے. 2 طرف سلام پھیرنا جو ہے وہ کمزور سند ہے. صحیح سند یہی ہے کہ صرف دائیں طرف سلام پھیرا جائے، ٹھیک ہے. اچھا اب آگے چلیں. خواتین جو ہیں وہ نماز جنازہ ضرور پڑھیں، چاہے گھر یا مسجد، جہاں ممکن اور آسانی ہو. میت مطلب بجائے میت کو رکھ کر چیخنا چلانا کیا جائے یا بدعات کا ارتکاب کیا جائے، تو آپ میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں جو کہ جنازہ پڑھنا ہے، اور تعزیت کرنے آنے والوں کو بھی کہیں کہ وہ میت کے لیے آئیں. جب آئے ہی ہیں تو میت کا جنازہ پڑھیں اور خود ایک پہاڑ کا ثواب لے کر جائیں. اور اگر وہ پڑھیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہم شک و شبہات اور اپنے مسلک کی قید کی وجہ سے نہ پڑھیں تو ان کی مرضی. آپ پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کا کام ہے نیکی کی دعوت دینا. اور اس سے بہترین کیا تعزیت ہو سکتی ہے کہ آنے والے اور جنازہ سامنے موجود ہو، گھر میں ہو، اور تعزیت کرنے والے آئیں اور وہ نماز جنازہ پڑھ کے وہ خواتین ایک احد کے پہاڑ جتنا اجر اپنے اعمال نامے میں داخل کروائیں، اور میت کے لیے مغفرت کی دعا یعنی نماز جنازہ پڑھنا، یعنی آپ نے وہ حق ادا کر دیا. آپ سے نے فرمایا نا کہ مسلمان پر 5 حق ہیں، دوسری حدیث میں 6 حق ہیں. تو اس میں ایک کیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس قدر امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد میت کی نماز جنازہ کے بعد میت گھر سے رخصت ہو جاتی ہے. مرد حضرات میت کو مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جو ہے گھر سے لے جاتے ہیں. میت اٹھاتے وقت لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، ایسا سنت سے ہرگز ثابت نہیں ہے. اور میت پر کلمہ لکھی آیات لکھی ہوئی چادر ڈالتے ہیں، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو بالکل خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ میت کو اٹھایا جائے، جنازے کو اٹھایا جائے. اور جب جنازہ اٹھا لیا جائے تو سب کھڑے ہو جائیں، اور جب تک جنازہ واپس نہ رکھا جائے تو بیٹھنا نہیں چاہیے، یہ بھی احادیث میں موجود ہے. اور جب جنازے کو نیچے رکھ دیا جائے تو ہاں پھر کوئی بیٹھ جائے تو اس پر گناہ نہیں. تو اس لیے جب جنازہ اٹھا لیا جائے تو سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے. اس پر ایک حدیث بھی مجھے بخاری کی یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. تو کس نے کہا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی ایک جان تھی. تو احترام چاہے وہ، اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنازہ چاہے ہندو کا جا رہا ہو، یہودی کا جا رہا ہو، عیسائی کا جا رہا ہو، جس کا بھی جا رہا ہو، تو اس کے لیے
ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھڑے ہو جانا چاہیے. ہاں جب وہ گزر جائے وہاں سے تو پھر بھلے بیٹھ جائیں. تو جنازہ جب تک رکھ نہ دیا جائے نیچے تو احتراماً بیٹھنا نہیں چاہیے. ہاں جب جنازہ نیچے رکھ دیا گیا زمین پر تو پھر آپ کے بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں. گھر کے مرد جب میت گھر سے لے جائیں تو مسجد میں نماز جنازہ پڑھانی چاہیے، نہ کہ مسجد کے احاطے سے باہر. ہمارے ادھر احناف مسلک کے لوگ جو ہے وہ مسجد کے احاطے سے باہر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جس کا کوئی جواز موجود نہیں. حدیث میں بھی ان لوگوں پر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اعتراض کیا جو مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے پر اعتراض کر رہے تھے. ایک تو عورت کے جنازہ پڑھنے پر ان کو اعتراض تھا جو آج تک لوگ کرتے آ رہے ہیں شاید، اور اس بات پر اعتراض تھا کہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے. تو اس پر اما عائشہ نے اعتراض کیا جو مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے والوں پر اعتراض کر رہے تھے، جو کہ حدیث میں آپ کو ایک پہلے بھی سنا چکی ہوں، اس کا دوسرا ترک بھی ہے مسلم میں 2253، یہ بھی آپ دیکھ کر چیک کر سکتے ہیں. تو نماز جنازہ مسجد کے علاوہ جو ہے عیدگاہ یعنی بڑے میدان میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ جب جنازہ بہت بڑا ہو اور بہت زیادہ لوگ ہوں تو اس وقت جو ہے وہ کسی بڑے میدان میں نماز جنازہ کرنا بہتر ہے. تو یہ ہو گئے الحمدللہ جو ہے وہ نماز جنازہ کے احکامات. اور اس کے ضمن میں جو بھی سوالات آئیں گے اس میں جو چیزیں آپ لوگوں کے دماغ میں ہوں گی اسے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ لوگوں کے سوالات میں باقی چیزیں ڈسکس ہو جائیں گی. باقی آخری بات میں ضرور کرتی ہوئی جاؤں گی کہ جو میں پہلے بھی آپ لوگوں کو پہلے لیکچر میں، میرا خیال ہے کفن والے لیکچر میں بھی میں یہی گزارش میں نے کی تھی، اور ابھی اس لیکچر میں بھی غسل کے جو ہے لیکچر میں بھی میں نے یہ گزارش کی تھی، اور پھر اب یہ تیسرے اس سیریز کے لیکچر میں بھی جو نماز جنازہ کے لیکچر میں بھی یہی گزارش کروں گی کہ میت کے گھر تعزیت کرنے والوں کو میت کے گھر کھانا کھانے اور چائے پینے سے گریز کرنا چاہیے. یہاں تو رسم بن چکی ہے کہ جب تک میت کے گھر سے بریانی قورمہ نہ کھایا جائے تب تک تعزیت مکمل نہیں سمجھی جاتی. صدمے سے چور عورتیں جو گھر کی ہوتی ہیں وہ مہمان نوازی اور مرد دیگیں اور تافتان لانے لے جانے میں لگے ہوتے ہیں. یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ میت والے گھر میں تکلفات میں پڑ جائیں. میت والے گھر پڑوسی اور رشتہ دار کھانا بھیجیں صرف گھر والوں کے لیے، نہ کہ ہر آنے والے تعزیت کرنے والے کے لیے. مگر میت کے گھر والوں نے ہی ان بدعات کو سنت سمجھ کر فروغ دیا ہے تو پھر بھگتیں. پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ صحابہ کرام میت کے گھر سے کھانے پینے کو بے حد برا سمجھتے تھے، بلکہ تصور بھی محال تھا ان کے لیے. تو گھر والوں کے لیے جو ہے وہ سوگ صرف 3 دن کا ہے، اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن. یہ احادیث آپ کو جو ہے وہ بخاری میں 1279 اور 1280 میں مل جائیں گے کہ صرف 3 دن کا سوگ ہے. ایسے ہی مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ ایک صحابیہ تھیں اور ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو تیسرے دن انہوں نے خوشبو منگوا کر اور لگائی اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سوگ صرف 3 دن کا ہے، اور سوائے اس عورت کے کہ جو بیوہ ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن تک کی عدت یعنی سوگ ہے. تو 3 دن سے زیادہ سوگ جو ہے وہ کرنا جائز نہیں. اللہ کی چیز تھی، اللہ کے ہاں اللہ نے واپس لے لی. جیسے ہم کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کا مال تھا اور ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ بخاری میں 1279 1280 اس کے نمبر ہیں. تو الحمدللہ آج ہمارا یہ جو ہے نماز جنازہ کا لیکچر بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. باقی جو چیزیں آپ کو پتہ ہے انسان ہوں بھول جاتی ہوں، جو چیزیں بھول گئی ہوں تو وہ آپ جو ہے ڈسکس کر لیجئے اپنے سوالات کے ذریعے سے، تاکہ جیسے جیسے سوالات آئیں گے تو مزید یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں سیکھیں، سکھائیں، اپنی بچیوں کو سکھائیں، خاص طور پر اپنی بچوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کو سکھائیں، تاکہ کل کو ہمارا نماز جنازہ یہ بچے خود پڑھیں. جو جس طریقے سے یہ پڑھیں گے اور جیسے ان کے دل سے دعا نکلے گی وہ کسی اور کے دل سے نہیں نکل سکتی، وہ کسی مولوی کے دل سے بھی نہیں نکل سکتی. مجھے ان کی کوئی نیت پر شک نہیں، لیکن ظاہری سی بات ہے خون خون ہوتا ہے اور اپنے اپنے ہوتے ہیں، یہ تو ڈیفینیٹلی سا آپ کو پتہ ہے معاملہ ہے. تو یہ چیز جو ہے اپنے بچے بچیوں کو خود ایجوکیٹ ہوں گے تو انہیں سکھائیں گے، گھر میں ڈیمونسٹریشن کریں. یہ جو ہم نے غسل کی لیکچر دیا ہے اس کو گھر میں ڈیمونسٹریٹ کریں، اسی طرح کفن کا ڈیمونسٹریٹ کریں، اسی طرح نماز جنازہ کا ڈیمونسٹریٹ کریں.
سامنے آپ کوئی ڈمی رکھ دیں، ٹھیک ہے، تکیہ رکھ دیں، وہ سمجھے کہ جنازہ پڑا ہوا ہے، اور اس طرح سے سکھائیں، بچوں کو سکھائیں. اسی طرح کوئی جو ہے گڑیا گڈا لے کر اس کو غسل دینے کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے سکھائیں تاکہ ان کو یہ چیزیں ایجوکیٹ کی جائیں. کون ان کو ایجوکیٹ کرے گا؟ اسی لیے تو یہ ہوتا ہے کہ جب والدین کا انتقال ہوتا ہے تو پھر مولویوں کو لینے کے لیے اولادیں بھاگ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. جو وراثت ہے اور حصہ ہے اس پر تو اولاد پورا پورا حق رکھتی ہے، لیکن جو حق اصل والدین کے آخری جو ان کے ذمے ہیں ان حق کو ادا نہیں کرتی. تو یہ اس میں غلطی کس کی ہے؟ خود والدین کی، کہ وہ ہر چیز سکھاتے ہیں، دنیاوی تعلیم سکھاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا تمیز بات کرنا یہ وہ سب کچھ سکھاتے ہیں، لیکن جو دین ہے وہ نہیں سکھاتے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ والدین پھر خود ہی محروم رہ جاتے ہیں ان سارے ارکان سے جو کہ دین میں اولاد کے ہاتھوں آخری رسومات ہونی چاہیے تھی، وہ پھر اس سے رہ جاتے ہیں. تو یہ کتنا اجر ہے، کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. اپنے بچوں کو سکھائیں، دوسرے بچوں کو سکھائیں، جیسے میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں. اور میں انشاءاللہ تعالی اپنے بیٹوں کو اب اس چیز کا یہ لیکچر جو ہے ان کو بھیجوں گی ان کے موبائل پر، اور وہ اس کو سنیں، اور پھر میں ان کو ڈیمونسٹریٹ کر کے یہ چیز جو ہے ایجوکیٹ کروں. اور ایسا ہی آپ نے بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی، اسے سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.